अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हाना ताला आप सबके रोज़े, क़ियामुल लैल, सदका खैरात, तिलावत कुरान, दौरे कुरान का सुनना और जो भी आप सदका खैरात कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से कबूल फरमा ले। अल्लाह सुब्हाना ताला आप पर अपनी ख़ास रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाए और इस रमज़ान में हम सब से राज़ी हो जाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हाना ताला की तौफ़ीक से आज हम 18वें पारे का आगाज़ कर रहे हैं। पारा नंबर 18 का पहला रुबा सूरतुल मुमिनून की आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 73 तक है। मक्की सूरत है, 118 आयत और 6 रुकू हैं। सूरतुल हज में शिरके फेली की तरदीद थी, नफ़ी थी ना, और मुशरिकीन की जो बुरी खसलतें थीं उनका ज़िक्र था। जबकि इस सूरत में शिरके फेली और शिरके एतकादी यानी जो अकीदे की ख़राबी होती है ना, उसकी नफ़ी की जा रही है और मुखलिस जो मोमिन हैं उनकी सिफ़ात बयान की जा रही हैं। मिसाल के तौर पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र होगा। इस सूरत का सूरतुल मुमिनून का मरकज़ी मज़मून है ताल्लुक़ मा अल्लाह की दुरुस्तगी पर दुनियावी और उखरवी इज़्ज़त का दारोमदार है। यानी अगर हम अल्लाह सुब्हाना ताला से अपना ताल्लुक़ मज़बूत करेंगे, दुरुस्त रखेंगे, तो अल्लाह सुब्हाना ताला दुनिया और आखिरत दोनों में हमारे साथ भलाई करेगा और हमें इज़्ज़त भी अता करेगा। इस सूरत की पहली 11 आयत में उन लोगों की सिफ़ात हैं जिन्हें जन्नतुल फ़िरदौस नसीब होगी। अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल फ़रमाए, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन। यकीनन फ़लाह पाई यानी आखिरत की कामयाबी पाई है ईमान लाने वालों ने जो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं। फलाह के बारी होते हैं कि किसान जो है वो ज़मीन को फाड़ कर उसमें फिर हल जोतता है और यहाँ मुराद है इंसान अपनी अना, अपनी खुदी, अपनी बड़ाई, अपनी मैं और अपनी ख्वाहिशात के मादी ग़ुलामों को फाड़ कर अपनी रूह को बराबद करे और वो काम करे जिनका आगे भी ज़िक्र आएगा, ताकि उसकी रूह मज़बूत हो और उसमें ईमान का बीज लग सके, यानी दिल की ज़मीन नरम हो जाए और फिर नेकियों के पानी और अमाल की खास से वो डर डर कर उस बीज की हिफाजत करे, गर्मी से सर्दी से उसे बचाए, ताकि ईमान का जो वो छोटा सा नन्हा सा पौधा है वो तनावर दरख्त बन जाए। अल्लाह ताला हमें भी बेहतरीन तौफ़ीक अता फ़रमाए। लिहाजा सबसे पहले हमें अपनी नमाज़ें दुरुस्त करनी है, तर्जुमे के साथ सीखना है, उनको खुशू व खुदू के साथ हल्की आवाज़ में पढ़ना है कि हमारे कानों में भी बिनबनाहट सी आवाज़ आए और तर्जुमा समझते हुए पढ़ना है, सूरतें बदल बदल कर पढ़ना है। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुरिदून, और वो लग़विया से दूर रहते हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, ज़कात के तरीके पर आमिल होते हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं सिवाय अपनी बीवियों के और उन औरतों के जो उनकी मिल्के यमीन में हो, इन पर महफूज रखने में वो काबिल मुलामत नहीं हैं। अलबत्ता जो उसके अलावा कुछ और चाहें वही ज़्यादती करने वाले हैं, यानी जो अपनी बीवियों के अलावा दूसरी औरतों से अपने नफ्स को दूर रखते हैं, यानी नाजायज़ और हराम कामों से बचते हैं। अब लौंडियों का ज़माना ख़त्म हो गया है, लिहाजा जो निकाह करके बीवियों के अलावा किसी दूसरे से या किसी और तरीके से अपनी ख्वाहिश पूरी करे
تو اسے یہاں کہا گیا ہے کہ وہ حد سے گزرنے والا ہے، وہ زیادتی کرنے والا ہے، وہ گناہگار ہے۔ وہ اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز سے آغاز ہوا تھا، اسی پر بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ ان صفات کا حامل بندہ مومن جو ہے اس کے لیے جنت الفردوس ہے۔ ربنا جعلنا منہم اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس ھم فیہا خالدون۔ یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث پہ فردوس پائیں گے اور وہ اس جنت الفردوس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب انسان کو کہا جا رہا ہے اپنی تخلیق پر غور و فکر کرو، تم اللہ کی معرفت جو ہے وہ پالو گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِینٍ۔ ہم نے انسان کو مٹی کے سس سے یعنی کشید کی ہوئی مٹی کے خلاصے سے بنایا ہے، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے جب یہ مراحل بتائے تھے تو کوئی الٹرا ساؤنڈ نہیں تھا، کچھ معلوم نہیں تھا کسی کو، لیکن آج سائنس سے یہ سب ثابت ہو گیا ہے کہ اسی طرح سے ایک بچے کی ماں کے رحم میں تخلیق ہوتی ہے، جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن برحق ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ سب کاریگروں سے اچھا کاریگر۔ پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے، پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے، یعنی پھر حساب تو لیا جائے گا۔ اور تمہارے اوپر ہم نے 7 آسمان بنائے۔ تخلیق کے کام سے ہم کچھ غافل تو نہ تھے، اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا۔ ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں۔ سورۃ الملک میں بھی ہے کہ اگر تمہارا یہ پانی زمین میں بیٹھ جائے تو کون تمہیں یہ بہتے چشمے لا کر دے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بارشوں کا ایک نظام جو ہے وہ بنا دیا ہے، جن کی وجہ سے قیامت تک پانی برستا رہے گا۔ کنویں، نہریں، سمندر، دریا اور گلیشیئر جو ہیں وہ اسی طرح سے بنتے رہیں گے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ، پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے۔ تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو، یعنی کاروبار بھی کرتے ہو، تجارت بھی کرتے ہو۔ اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، یعنی پہاڑ سے نکلتا ہے، زیتون کا درخت، تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی، کیونکہ عرب کے لوگ روٹی اس میں بھگو کر کھاتے تھے، ان کے لیے سالن ہوتا تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے، ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں، یعنی سواری بھی کرتے ہو، تجارت بھی کرتے ہو، ان کا گوشت بھی کھاتے ہو، دودھ بھی پیتے ہو، اسی دودھ سے مکھن، دہی اور کیا کیا کچھ پنیر وغیرہ بنا لیتے ہو، اس کے بالوں سے، اس کی کھالوں سے لباس بھی بناتے ہو، خیمے بھی بناتے ہو اور ضرورت کی بہت ساری چیزیں بنا لیتے ہو۔ کہا جا رہا ہے انہی جانوروں کو تم کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو، یعنی یہ سب ہماری نشانیاں ہیں۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا، یعنی یہ انسان ہے، کوئی فرشتہ تو نہیں ہے، عام سا انسان ہے۔ یہ جب آیات نازل ہو رہی تھیں اس وقت حضور
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کچھ کہا جا رہا تھا کہ تم ایک عام سے انسان ہو، بازاروں میں گھومتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، کیسے ہم تم پر ایمان لے آئیں۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ ایک بشر ہی تو ہو، یعنی ہم جیسے، اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل ہو، یعنی تم سردار بھی نہیں ہو، کوئی بادشاہ بھی نہیں ہو، کوئی حکومت نہیں چلاتے ہو، یعنی عام انسان ہو۔ ان کے اعتراض پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے، یعنی یہ تم پر کوئی حکومت کرنا نہیں چاہتا، نہ ہی سرداری چاہتا ہے۔ اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا۔ یہاں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم یہ بھی الزام لگا رہی ہے کہ ایک تو ہم جیسا عام سا انسان ہے، کوئی بڑا رتبہ نہیں ہے، کوئی مال و دولت بھی نہیں ہے اس کے پاس، اور یہ اپنا نام بنانا چاہتا ہے، سرداری چاہتا ہے، ہم پر اپنا حکم چلانا چاہتا ہے۔ پھر وہ مزید کہنے لگے کہ یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں سنی ہی نہیں کہ بشر رسول بن کر آئے گا، یعنی یہ تو بالکل انہونی بات ہے، کچھ نہیں، بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا ہے، یعنی یہ کچھ پاگل ہو گیا ہے، کچھ دماغ سٹھیا گیا ہے، کچھ مدت اور دیکھ لو، شاید افاقہ ہو جائے، کچھ فرق پڑ جائے، کچھ صحت ٹھیک ہو جائے، دماغی توازن ٹھیک ہو جائے۔ نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے، یعنی جو جھٹلایا ہے، اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد چاہ رہے ہیں۔ 900 سال انہوں نے جو ہے ان کو تبلیغ کی تھی، ہم نے اس پر وحی کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے، فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، پھر ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے لے، سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی ان کی بیوی اور ایک بیٹا۔ اور ظالموں کے معاملے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، یہ اب غرق ہونے والے ہیں، یہ سب پہلے آ چکا ہے۔ پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی میں سوار ہو جا تو کہے شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اور کہہ پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ تیرے والا ہے۔ اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی، ایک اور رسول کا ذکر آ رہا ہے، اس کا نام نہیں بتایا جا رہا۔ پھر ان میں خود انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا جس نے انہیں دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا، یعنی آخرت کا بھی انکار کیا، جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا، یعنی خوب خوشحالی دی تھی، وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں مگر ایک بشر ہے تم ہی جیسا، جو کچھ تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے، اور جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے۔ اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم گھاٹے ہی میں رہو گے۔ یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جاؤ گے، اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ ہیہات لما توعدون، بعید، بالکل بعید، یعنی یہ ناممکن ہے، یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے۔ زندگی کچھ نہیں ہے مگر بس یہی دنیا کی زندگی، یہی ہم کو مرنا ہے اور جینا ہے، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں، یعنی کوئی دوسری زندگی نہیں ہے۔ یہ شخص اللہ کے نام پر محض جھوٹ گڑھ رہا ہے اور ہم کبھی اس کے ماننے والے نہیں ہیں۔ رسول نے کہا پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے، مجھے جھٹلایا ہے، اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما۔ جو ارشاد ہوا قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ آخر کار ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو آ لیا، یعنی عذاب آ گیا، اور ہم نے ان کو کچرا بنا کر پھینک دیا۔ دور ہو ظالم قوم،
ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں۔ کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکی۔ پھر ہم نے متواتر رسول بھیجے، جس قوم کے پاس بھی ان کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلایا، اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے حتیٰ کہ ان کو بس افسانہ ہی بنا کر چھوڑا۔ پھٹکار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور کھلی صنعت یعنی دلیل کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجا۔ فاستکبروا وکانوا قوما عالین، مگر انہوں نے تکبر کیا اور شیخی مارنے لگے، کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں، اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری باندی ہے یعنی غلام ہے۔ پس انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے۔ اور موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ اب حضرت مریم کا ذکر آ رہا ہے، اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنایا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ان کو ایک بلند جگہ پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی یعنی اونچا ٹیلا تھا، اور چشمے اس میں جاری تھے۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اے پیغمبر کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، میں تمہارا رب ہوں بس صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، کوئی یہودی بن گیا، کوئی عیسائی بن گیا، کوئی مجوسی بن گیا۔ ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں مگن ہے، ہر ایک اپنے آپ کو سب سے درست سمجھتا ہے۔ اچھا تو چھوڑو انہیں، ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال و اولاد سے مدد دے رہے ہیں یعنی یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ خوش اس لیے دے رہا ہے؟ تو کہا جا رہا ہے نہیں، بھلائیاں دینے میں سرگرم ہے، نہیں، اصل معاملے کا انہیں شعور نہیں ہے، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم خوش ہیں، بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے یعنی پہل کر کے انہیں پا لینے والے تو در حقیقت وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، یعنی صرف اللہ کا ڈر ان کے دل میں ہوتا ہے، صرف اللہ کی محبت ہوتی ہے، صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں، جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں اور دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں، یعنی صدقہ کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا، اور کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ یہی ہے جو جلدی جلدی بھلائیاں حاصل کر رہے ہیں، اور یہی ہے جو ان کی طرف دوڑ جانے والے ہیں۔ ہم کسی شخص کو اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب یعنی لوح محفوظ ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے، اور لوگوں پر ظلم بہرحال نہیں کیا جائے گا، مگر یہ لوگ اس معاملے سے بے خبر ہیں، اور ان کے اعمال بھی اس طریقے سے جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے مختلف ہیں۔ وہ اپنے یہ کرتوت کیے چلے جائیں گے یہاں تک کہ جب ہم ان کی عیاشیوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے، یعنی وہ عیش کر رہے ہوں گے، عذاب آ جائے گا تو پھر وہ ڈکارنا شروع کر دیں گے، یعنی پھر خوب ویلا کریں گے، شور شرابہ کریں گے۔ اب بند کرو اپنی فریاد، یعنی پھر خوب فریادیں بھی کریں گے، چیخ و پکار بھی کریں گے، ہماری طرف سے اب کوئی مدد تمہیں نہیں ملے گی، یعنی یہ جواب دیا جائے گا جب وہ چیخ چلا رہے ہوں گے۔ میری آیات سنائی جاتی تھیں تو تم رسول کی آواز سنتے ہی الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے، اپنے گمنڈ میں اس کی خاطر ہی میں نہ لاتے تھے، یعنی رسول کو بالکل کوئی اہمیت نہ دیتے تھے، اپنی جو پالوں میں یعنی اونچے اونچے اپنے جو انہوں نے بنائے ہوئے تھی مجلسیں اور چبوترے، ان پر باتیں چھانٹتے تھے، یعنی گانے بجانے اور قصے کے جو ہیں وہ تم وہاں پہ خوب محفلیں لگاتے تھے، باتیں بناتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور کیا، یا
وہ کوئی ایسی بات لایا ہے جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس نہ آئی تھی؟ یعنی بنی اسماعیل سے نبی آ گیا ہے، یہی اعتراض تھا نا، رسول تو پہلے بھی آتے رہتے تھے، یا یہ اپنے رسول سے کبھی کے واقف نہ تھے کہ اس سے بدکتے ہیں؟ یعنی کیا ان کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ ایک بالکل اجنبی آدمی جس سے یہ کبھی واقف ہی نہیں تھے اچانک ان کے درمیان کھڑا ہو گیا ہے اور نبوت کا دعویٰ کر لیا ہے؟ ایسا تو نہیں تھا، کہا جا رہا ہے یہ تو جانتے تھے، یا یہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مجنون ہے؟ نہیں، بلکہ وہ حق لایا ہے اور حق ہی ان کی اکثریت کو ناگوار ہے، ناپسند ہے، اور حق اگر کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا، یعنی ان کی مرضی کا ہوتا، تو زمین اور آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا، یعنی فساد ہو جاتا۔ یعنی انہیں حق کی پیروی کرنی ہوگی، حق ان کی پیروی نہیں کرے گا۔ کہا جا رہا ہے نہیں، بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں، یعنی قرآن کا تو عنوان ہی انسان ہے، فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ اپنے ہی ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہیں، یعنی خود کو بدلتے نہیں، قرآن کو بدلنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کیا آپ ان سے کچھ مانگ رہے ہیں، یعنی کوئی انعام یا کوئی مال و دولت؟ آپ تو کچھ بھی نہیں مانگ رہے۔ کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تیرے لیے تیرے رب کا دیا ہی بہتر ہے اور وہ بہترین رازق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، یعنی آپ تو ان کے خیر خواہ ہیں، ان کو جہنم کے عذاب سے بچانا چاہتے ہیں، ان کو ہدایت کے راستے پر چلا رہے ہیں تاکہ یہ اپنی اور دنیا اور آخرت دونوں جو ہے وہ ان کی سنور جائیں اور یہ آخرت میں عذاب سے بچ سکیں۔ یعنی یہ آپ کے دشمن اس لیے بن گئے ہیں کیونکہ آپ ان سے انہی کی بھلائی کی بات کر رہے ہیں۔ نمبر 18 کا پہلا ربع سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 73 تک ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں عمل کے کیا پوائنٹس ہم نے نوٹ کیے۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 11 تک، آخرت کی فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے اور جنت الفردوس کے لیے ہمیں خشوع کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، لغویات سے بچنا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اللہ اور بندوں سے کیے گئے عہد و پیمان کو پورا کرنا ہے، امانتوں اور نمازوں کی حفاظت کرنی ہے۔ آیت نمبر 12 سے 14 تک ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت پانے کے لیے اپنی تخلیق پر غور و فکر کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب تخلیق کرنے والوں میں سب سے بہترین تخلیق کرنے والا ہے، لہٰذا قیامت کے دن وہ ہمیں دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ آیت نمبر 17 سے 22 تک، ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے، ہمیں ان نعمتوں پر غور و فکر کرنا چاہیے، اللہ کی قدرت، اللہ کی شان، اللہ کی کبریائی اور بڑائی کو ماننا چاہیے اور اللہ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 23 سے 50 تک، ان آیات میں گزشتہ عذاب شدہ اقوام کا ذکر ہے، ہمیں ان کے واقعات سے عبرت پکڑنی چاہیے اور ان جیسی نافرمانیاں نہیں کرنی چاہیے تاکہ ان جیسی پکڑ نہ ہو۔ آیت نمبر 51 سے 77 تک، ان آیات میں سب پیغمبروں کا نصب العین بتایا گیا ہے اور لوگوں کی مختلف اقسام کا ذکر ہے، بتایا جا رہا ہے۔ مثلاً آیت نمبر 59 سے 61 میں ہے، ہمیں بھلائیوں کی طرف دوڑ لگانی ہے، نیک اعمال میں سبقت کرنی ہے اور صرف ایک اللہ سے ڈرنا ہے، نیکیاں کر کے بھی ڈرنا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں۔ ہمیں بھی آخرت کی جواب دہی کے خوف سے لرزتے رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 72، ہمیں دعوت دین کا اجر صرف اللہ سے چاہنا چاہیے